अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम हुकूमत मुखालिफ जलसों तहरीक की बात करने जा रहे हैं। कल भी हमने कुछ इसी हवाले से गुफ्तगू की थी और रोज़ाना इसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हम देखते हैं कि हमें सामने सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। हुकूमत कोरोना की बार बार बात कर रही है। हुकूमत का ये कहना है कि कोरोना वायरस के फैलने की वजह से बहुत से लोगों की ज़िंदगियां ख़तरे में हैं और अपोजिशन के जलसे के जिसमें बहुत से लोग पहले भी आए, मज़ीद लोग आएंगे जलसे में, जैसा कि लोग शिरकत करते हैं, तो उससे ये कोरोना मज़ीद फैलेगा। आज बल्कि चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि जी जो SOPs की खिलाफ वर्जी करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अवाम इस वक्त जो कन्फ्यूजन का शिकार है, जो लोगों के जहन में मुख्तलिफ सवालात हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी कोरोना है, उसको तस्लीम करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो तस्लीम करते भी हैं और नहीं भी करते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं मानते। जो तस्लीम करते हैं वो लोग हैं कि जिनको ये मालूम है कि ये हकीकत है कोरोना, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई मकर नहीं है, कोई फरेब नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। वो तो इस चीज को मानते हैं, जिन्होंने इस पे बाकायदा पढ़ा भी है और इस चीज को, इस सिचुएशन को, इसकी हसासियत को समझते भी हैं। दूसरी तरफ वो लोग जो कुछ मानते भी हैं और नहीं भी मानते, या वो लोग जो बिल्कुल नहीं मानते, उनके ना मानने में या कुछ मानने में कुछ ना मानने में हुकूमत का अपना किरदार है, हुकूमत का अपना कसूर है। और उसकी वजह यह है कि जब यही लोग गवर्नमेंट को देखते हैं कि गवर्नमेंट की अपनी तकारीब में SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा होता, गवर्नमेंट खुद फंक्शंस पे फंक्शंस कर रही होती है, चाहे कोई उनके MNA हो, कहीं भी कोई महफिल का एहतमाम हो, वहां पर बैठे हुए होते हैं, वहां पर देखा जाता है कि मास्क नहीं पहना हुआ, एक तस्वीर में नहीं पहना हुआ, एक तस्वीर में पहना हुआ होता है। तो जो नहीं पहना हुआ वो क्यों नहीं पहना हुआ, वो भी पहनना चाहिए। वो कहते हैं जी इसलिए नहीं पहनते क्योंकि इनको पता है कि कोरोना है ही नहीं। फिर इसी तरह से कहीं पे कोई फंक्शन रख दिया जाता है, वहां पे हुकूमत के वुज़रा जाते हैं, हुकूमती नुमाइंदे जाते हैं और वो वहां पर जाकर SOPs पर अमल दरामद नहीं करते। अपोजिशन के जलसे भी होने दिए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जी जलसे ना करें, हम होने नहीं देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन फिर भी जलसे होते हैं। अभी कल ही हमने देखा कि फैसलाबाद में कितना बड़ा इज्तिमा था पाकिस्तान मुस्लिम नवाज का, और अब लाहौर शहर में जो होने जा रहा है उसके लिए भी यही कहा जा रहा है कि होने नहीं दिया जाएगा, लेकिन लोग तो जमा होंगे और एक मसला तो खड़ा होगा। तो लोग ये कहते हैं कि अगर आप दूसरों को नसीहतें कर रहे हैं तो उस पर खुद भी अमल करें, और अगर कोई अमल नहीं कर रहा दिए गए डायरेक्टिव्स पे तो उस पर अमल करवा के दिखाएं। ये जो एक स्टांस है कि जी जमहूरियत का ये हुस्न है और जमहूरी हुकूमत है और अपोजिशन का ये हक है जलसे करना या एहतजाज करना, और उनके हक उनसे नहीं छीना जा सकता, बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। लेकिन वो हालात और हैं, वो हालात ये कोरोना के हालात नहीं है, ये पैंडेमिक है, ये एक इमरजेंसी की सूरत हाल है। और दूसरी तरफ उस्मान बुज़दार साहब जो कहते हैं कि SOPs पे जहां अमल दरामद नहीं होगा वहां पे कार्रवाई होगी, तो या तो कार्रवाई करें, और करें तो सबके साथ करें, या ना करें। ये आधा तीतर आधा बटेर नहीं चल सकता है। कहीं पर आप कार्रवाई करने पहुंच जाते हैं जहां पर आपका जोर चलता है, और जहां पर आपका जोर नहीं चलता वहां पर लोग अपनी मर्जी से चल रहे होते हैं, वहां पर कोई पूछगछ करने वाला नहीं है। तो खुदारा बराबरी के साथ चलें, क्योंकि आपकी हुकूमत ने यही नारा लगाया था, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने हुकूमत कायम करने से पहले यही नारा लगाया था कि दो नहीं एक पाकिस्तान। लेकिन जो हमें निचली सतह पे मामलात होते हुए दिखाई देते हैं, उससे यह जाहिर होता है कि ये दो नहीं, ये कई पाकिस्तान हैं। आज के प्रोग्राम में जी हम अपने मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज करने से पहले हम चाहेंगे, ये जो अभी मैंने आपसे कहा कि गवर्नमेंट खुद उस पर अमल नहीं कर रही, एक वीडियो सामने आई है फिरदौस आशिक अवान साहिबा की एक तकरीब से। मैं चाहूंगा आप वो देख लीजिए। उस तकरीब में क्या था ये आपके सामने वो वीडियो खुद ही बता देगी। जी प्ले कीजिएगा। माशाल्लाह फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने जो अभी करके दिखाया है, ये अपोजिशन के लिए अगर वो समझ जाएं तो अच्छा है कि पंजाब में ही आप भी अपनी एहतजाजी तहरीक और जलसे करने जा रहे हैं। और आप ये देख लीजिए, ये अभी बिल्कुल चीफ मिनिस्टर साहब के साथ साथ होती हैं डॉक्टर साहिबा, और डॉक्टर साहिबा जो है जहां पे मरहम लगाना जानती हैं वहां पर ये भी करना जानती हैं। और आप ये देख लें कि ये बड़े बड़ों के लिए मुमकिन नहीं था जिन्होंने कर दिखाया, तो अब हमें भी जरा डरना चाहिए। और खौफ के मारे बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम कह जाया करते हैं, लेकिन खौफ की वजह से नहीं कहनी चाहिए, जरा परहेज करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर साहब अगर आ गई और अगर उनको हमारी कही हुई कोई बात बुरी लगी तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। लेकिन साथ साथ इस तकरीब में आप ये देखेंगे डॉक्टर साहब ने मास्क नहीं पहना हुआ, उनके साथ जो आगे पीछे लोग उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, हौसला अफजाई तो बहुत जरूरी थी ना, उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ था। लोग भी ठीक तो कहते हैं जो भी कहते हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद लौट के आएंगे तो आज के प्रोग्राम में बाकायदा डिस्कशन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج کے پروگرام میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف ہمیں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کیا ہے آفتاب جہانگیر صاحب نے. آفتاب صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے کیل داس کوہستانی صاحب نے. آپ کو بھی بہت بہت شکریہ فار کمنگ آن دا شو ٹونائٹ. اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے سید حسن مرتضیٰ صاحب نے. حسن صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ فار اس. سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں حسن مرتضیٰ صاحب. اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ جی جو ہم نے طے کر لیا ہے وہ ہو کر رہے گا, اور دوسری طرف پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ یہ نہیں ہونے دیا جائے گا, یا اس کے ہونے سے یعنی کہ جلسے ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اپوزیشن کو. آپ کی آپشنز میں آپ کے پاس استعفے کی آپشن بھی موجود ہے. کس حد تک آپ استعفے کی آپشن کی طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ آج شہباز گل صاحب کا بیان آیا اور اس میں ان کا کہنا تھا کہ استعفے دینا جرت کا کام ہے, لیکن این آر او پھر بھی نہیں ملے گا. ہلو جی حسن مرتضیٰ صاحب, میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے سر آپ کی. میری آواز جی جی آ رہی ہے, پلیز بات بہت شکریہ جی. دیکھیے جی جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا جی, تو اپوزیشن نے جو ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہمارے جلسے بھی ہوں گے, احتجاج بھی ہم کریں گے, تو اس سے واپس ہٹنا تو میں سمجھتا ہوں کوئی عقل مندی نہیں ہے, اور یو ٹرن لینا بھی جو ہے وہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنی بات سے مکر جائیں. جہاں تک تعلق ہے شہباز گل صاحب کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکٹڈ لوگوں کا کام ہے کہ استعفے دینے ہیں یا نہیں دینے. شہباز گل صاحب تو استعفیٰ دے بھی نہیں سکتے, اور شاید وہ اس ملک میں سیاست بھی کرنے کے اہل نہیں ہیں, کیونکہ انہیں یہاں سے بھی ہریسمنٹ کے میں ہی نکالا گیا تھا یونیورسٹی سے بھی. آج وہ باتیں کرتے ہیں, بات کرنا ان کا ایک بنیادی حق ہے, بات کریں, لیکن کم از کم انہیں یہ حکومتی امور میں ایسی مداخلت نہیں کرنی چاہیے کہ استعفوں کی باتیں بھی وہ کرنا شروع کر دیں. تو جہاں تک تعلق ہے جی ہمارے جلسوں کا, تو ہم قوم کے لیے, قوم کے ایشوز کے لیے نکلے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی جب تک وہ ریزالو نہیں ہوتے ہم ان کی آواز ضرور اٹھاتے رہیں گے. اور اپوزیشن کا یہ کام ہے کہ ہم حکومتی نالائکیوں اور نااہلیوں کا جو ہے وہ نشاندہی کریں, اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ہوش کے نوخن لے, اور اپوزیشن جو بات کہہ رہی ہے اس کو وہ مانے. اب ہر بات پہ یہ کہہ دینا کہ ہم این آر او نہیں دیں گے, این آر او سے مانگ کون رہا ہے؟ اس کا نام تو بتائیں کہ فلاں آدمی نے این آر او مانگا ہے, فلاں آدمی نے اپنے کیسوں میں رعایت مانگی ہے, فلاں آدمی نے کوئی ریلیف مانگا ہے. اور ایک بات کر دینی, ہم کہیں کہ عوام کے پاس روٹی نہیں ہے, تو آپ کہیں جی ہم این آر او نہیں دیں گے. بھائی این آر او دو یا نہ دو, روٹی دو لوگوں کو, علاج کے لیے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے, دوائیوں کے لیے پیسہ نہیں ہے, یہ کہتے ہیں این آر او نہیں دیں گے. تو اب لوگ اس کو مذاق سمجھنے لگ پڑے ہیں. دوبارہ پھر آپ کی وہ مثال سن لیں گے جو آپ نے یہ پہلے دی تھی. زیادہ دیر حکومتیں جو ہیں وہ این آر او اور اس کی آڑ میں اور کرونا کی آڑ میں نہیں چھپ سکتی. اگر آپ کے پاس یہ اہلیت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل کو ایڈریس کر سکیں, ان کو ریزالو کر سکیں. جی حسن صاحب, آواز آ رہی ہے حسن صاحب آپ کو؟ چلیں آفتاب جہانگیر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آفتاب صاحب حکومت کہہ تو بہت کچھ رہی ہے. کوشچن نہیں سن پایا آپ نے. جی میں آپ کی طرف دوبارہ پھر آتا ہوں حسن صاحب. آفتاب جہانگیر صاحب حکومت کہہ تو بہت کچھ رہی ہے, لیکن صرف کہہ رہی ہے, عمل نہیں کر پا رہی ہے. یہ عملاً کب سب کرے گی جو کہہ بھی رہی ہوتی ہے, تاکہ یہ جو قول و فعل میں ہمیں تضاد دکھائی دے رہا ہے یہ ختم ہو جائے؟ بہت شکریہ علی کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا, اور میرا دوست خیردار بھی بیٹھا ہوا ہے, اس کو بھی میرا سلام, اور حسن مرتضیٰ صاحب کو بھی. دیکھیں بات یہ ہے علی کہ حکومت کا کام یہ ہے کہ پیغام دینا اور اس کے اوپر قانون سازی بھی کرنا. کوئی ایسی چیزیں جیسے کہ کہا گیا ہے کہ جی اگر جو بھی جلسے کرے گا, جلوس کرے گا, دفعہ 144 ہے اور یہ ہے, تو اس پر مقدمات بنیں گے. کیونکہ قانون حکومت کا کام ہی یہی ہے. اور لیکن عوام کا کام یہ ہے کہ وہ حکومت کی کہی ہوئی بات, اب تو یہ حکومت کی بات ہی نہیں رہی علی, یہ تو بات اب جو ہے یہ میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں نے جس طرح اس پر پروگرامات کیے پچھلے 1 سال سے, اور پوری دنیا کے اندر
یہ ایک وبا ہے، یہ ایک اتنا بڑا مطلب اس صدی کا میرے خیال میں سب سے بڑا ثانی ہے جو میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اب صرف یہ پیغام دینے کے لیے لوگوں کی جان کو خطرے میں، چاہے وہ حکومتی ارکان چناؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومتی ارکان کر رہے ہیں تو وہ صحیح ہے اور اپوزیشن کر رہی ہے تو نہیں، غلط لیکن ہے. آفتاب صاحب دونوں جب غلط حکومت یہ سب کہتی ہے، جو میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا کہ جب آپ خود یہ سب کہہ رہے ہوتے ہیں جی احتیاط کریں، بہت بڑا یہ آپ نے جیسے کہ بھی پھر کہا کہ ثانیہ ہے، تو اس کو پھر ثابت کریں نا. آپ کی اپنی تقاریر میں ابھی میں نے فردوس عاشق امان صاحبہ کی ایک ویڈیو پلے کی ہے، اس میں بھی کوئی ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا. تو جو کمزور ہے اس کے اوپر جا کے ہتھوڑا لے کے کھڑے ہو جائیں کہ ایس او پی پہ تم عمل نہیں کر رہے اور خود نہیں کرنا. اچھا علی، میں آپ کو آپ مجھے 2 منٹ سن لیں گے نا تو میرے خیال میں مسئلہ تھوڑا سا میرا بہتر ہو جائے گا اور آپ کا حل ہو جائے گا. جی. وہ یہ ہے کہ میں خود کرونا کا شکار ہوا اور ابھی تک پوری طرح سے ریکور نہیں ہوں. اس لیے کہ یہ جیسے آپ نے اپنے افتتاحیہ میں بتایا تھا کہ کوئی کہتا ہے کہ کورونا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہے، لیکن میں ذاتی طور پر اس کا شکار ہوا اور ابھی مجھے 1.5 مہینہ ہو گیا ہے. لیکن میں ابھی تک میں نے ابھی یہ پروگرام میں جانا تھا، میں نے اس سے معذرت کی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں نہیں آ سکتا. اچھا آج میں ایک پروگرام میں گیا اور اچھا اب ہمارے ساتھ ایشو کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ایشو یہ ہے میں نارملی کوئی اجتماع نہیں کرتا، نہ ورکرز کو بلاتا ہوں نہ کوئی، لیکن کوئی ایسا پروگرام ہوتا ہے جس میں مجھے جانا پڑتا ہے. اگر نہیں جاؤں گا تو پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی لوگ، یہ نہیں کہ پی ٹی آئی، سیاسی لوگ جو ہیں یہ ووٹ لیتے وقت تو نظر آتے ہیں پھر نظر نہیں آتے. آج اجرک اور ٹوپی کا دن کے حوالے سے یا کلچر سندھ کے کلچر کے حوالے سے پروگرام تھا. آپ یقین کریں میں آپ کو ویڈیو بھیجوں گا علی بھائی، اس کے اندر میں سب سے پہلا کام یہ کیا، میں اور میرا ایم پی رابستان خان اور ہمارے ساتھ جو لوگ تھے سب نے ماسک لگائے ہوئے تھے اور کچھ وہاں کی انتظامیہ کے لوگ، لیکن اکثریت نے ماسک نہیں لگائے. لیکن ہم نے پیغام کیا دیا، ہم نے یہ پیغام دیا کہ آپ نے ہمیں بلایا تو ہے لیکن یہ زندگی کے ساتھ مشروط ہے. آپ جس طرح ایس او پیز پہ عمل نہیں کر رہے، جس طرح آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جس طرح کر رہے ہیں، اگر زندگی نہیں رہی تو اگلے سال جو ہے کون منائے گا یہ دن؟ تو یہ حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، سمجھے نا. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اب لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو پیغام وہ دینا چاہتے ہیں. ابھی آپ کے پروگرام کے ذریعے علی بھائی ابھی خیالداز بھی دے گا پیغام، ابھی حسن مرتضیٰ صاحب نے بھی کہا، ابھی دوسرے چینل پر کوئی اور ساتھی بھی بیٹھے ہوں گے. پیغام تو جا رہا ہے. پچھلے تقریباً روزانہ ابھی بی پی کے الیکشن میں روزانہ کی بنیاد پر انہوں نے جلسے کیے. پنجاب میں اب یہ تیسرا جلسہ ہو رہا ہے، 2 جلسے کر چکے ہیں. آپ نے بھی کیے جلسے. اور اپوزیشن کا ایک اور اعتراض بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک منٹ، میں ایک اور اعتراض آپ کے سامنے رکھ دوں آفتاب صاحب. آپ اپوزیشن کو ان 11 جماعتوں کو منع کر رہے ہیں کہ آپ جلسے نہیں کریں، دوسری طرف جماعت اسلامی کے جلسے ہو رہے ہیں اور انہوں نے مزید جلسوں کا اعلان کیا ہے، اسی مہینے میں مزید جلسوں کا انہوں نے اعلان کیا ہے. تو یہاں پر روک ٹوک ہے، وہاں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اچھا علی ایک چیز میری جماعت اسلامی، کیونکہ میں جماعت اسلامی کا اسپوکس پرسن تو نہیں لیکن جماعت اسلامی کو پسند ضرور کرتا ہوں. تو اور جماعت اسلامی کو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی منظم جماعتوں میں سے ایک منظم جماعت ہے پاکستان کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں بھی چاہیے کیونکہ وہ جتنے دین سے بھی قریب ہیں اور لوگوں کے معاملات خدمت کے حوالے سے بھی لوگوں کے ساتھ ان کا بڑا روابط رہتا ہے، تو انہیں چاہیے سمجھدار لوگ ہیں کہ واقعی اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ ایک وبا ہے. اور یہ پیغام اگر ان کے پلیٹ فارم سے بھی جائے گا کیونکہ ہم نے بھی جلسے کرنے تھے، ہم نے بھی سب کچھ کرنا تھا، لیکن ہم نے اس کو مؤخر کیا ہے. تو ایک بہت بڑی تعداد کیلداس صاحب، آپ نے آفتاب صاحب کی رائے سن لی اور اپوزیشن کی تمام جماعتیں ایک طرف اور حکومت ایک طرف ہے. تو مشکل کام ہے جو آج کل پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیوز کو چیلنج پہ آ کے کرنا پڑتا ہے کہ ان کو پیپلز پارٹی کا بھی جواب دینا ہوتا ہے، پی ایم ایل این کا بھی دینا ہوتا ہے، اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ایک ہی پیج پر ہوتی ہے. کیلداس صاحب، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں؟ گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے، یہ آفتاب صاحب کے لیے بھی یہ سوال ہوگا میرا، لیکن ابھی چونکہ آپ سے بات ہو رہی ہے تو آپ اس میں بتائیے کہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو سلجھا لیں، کیونکہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کرونا کی وبا موجود ہے اور خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے. علی ممتاز صاحب بڑی مہربانی. بات یہ کہ کرونا بالکل ہے اور ایک وبا ہے اور یہ خطرناک وبا بھی ہے، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے. اس پہ میرے گھر میں بھی اس وقت بھی 2 پیشنٹ ہیں، میں خود بھی اس پہ سفر کر چکا ہوں. بات یہ ہے کہ جو آپ بات اب دوسری آپ نے کی کہ حکومت سے مل کے بیٹھ لو، جب پہلی لہر آئی تھی آپ کو بھی پتہ ہوگا علی ممتاز صاحب، اسپیکر صاحب نے ایک اجلاس بلایا تھا تمام قائدین کا، پرائم منسٹر کو بھی اس میں شریک ہونا تھا، وہ آئے
اور اپنی بات کر کے چلے گئے، اور نہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کو سنا، نہ بلاول صاحب کو سنا، نہ باقی جماعتوں کے قائدین کو سنا، اور ان کی سنجیدگی کا عالم یہ تھا. اور جتنا عمران خان نے کرونا میں پاکستان کی عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ فلو ہے، یہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں آج جو عوام اس پہ ایس او پی پہ عمل نہیں کری اس کا ذمہ وار عمران خان ہے، کیونکہ انہوں نے سندھ کی طرف سے آواز آتی تھی. اس کے ذمہ دار ہیں عمران خان صاحب یا مطلب گورنمنٹ کے ذمہ دار ہے کیونکہ آپ کو روکا نہیں اور اس معاملے کو ٹیکل کرنے کے لیے خود بھی کچھ کرتے رہے ہیں. لیکن اپوزیشن بھی تو دیکھیں نا جلسے پہ جلسے کر رہی ہے. آپ کو لوگوں کی کیا زندگیاں عزیز نہیں ہیں یا آپ کو صرف یہی ہے بس ایک ہی مشن ہے آپ کا کہ بس کسی طرح حکومت کو گرا دیں ہم؟ یہ جلسے چلتے رہیں گے. اگر زندگی ہے، صحت ہے تو سب کچھ ہے. علی ممتاز صاحب، اگر ریلوے اسٹیشن بند ہے، اگر وہاں پہ مسافر ایس او پی پہ بھی عمل کر رہے ہیں، آپ جا کے دیکھ لیں تو اپوزیشن بھی یہ فیصلہ کرے گی. اگر فلائٹیں چل رہی ہے وہاں پہ بھی کوئی چیکنگ ہو رہی ہے، کوئی چیک کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، ایس او پی عمل ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی نہیں ہو رہا ہے. مارکیٹیں تمام کھلی ہوئی ہے. اچھا، اسد عمر صاحب آتے ہیں سکھر میں آ کے جلسہ کرتے ہیں، کنونشن ورکر کا کرتے ہیں، تو یہ کون سا وائرس ہے جو اپوزیشن کے جلسوں میں ہے اور ان کے گورنمنٹ کے جلسوں میں نہیں ہے اور مارکیٹوں میں نہیں ہے؟ سر وہ غلط کر رہے ہیں تو آپ بھی تو غلط نہ کریں نا. اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو آپ غلط نہ کریں. ٹھیک ہے، آپ لوگ بالکل ٹھیک ہونے کا ثبوت دیں. میں کہتا ہوں دیکھو، جب تحریکیں چلتی ہیں نا، سیاسی ورکر جو ہوتا ہے وہ کفن باندھ کے نکلتا ہے. ہم تو کفن باندھ کے نکلے ہیں اور جو 2018 سلیکٹڈ جو وائرس ہے ہم اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، کیونکہ 22 کروڑ عوام آج ان کی وجہ سے ان کی زندگی اجیرن ہے. یہ ملک کی جو پیا ہے معیشت کا وہ رک گیا ہے، ملک آگے نہیں بڑھ رہا ہے. ہمارا دفاع جو ہے، ہماری سلامتی ہے، وہ بھی ان کی نالائکیوں، ان کی پالیسیوں کی وجہ سے ان کے لیے بھی خطرے ہیں. تو ہم ظاہر ہے ہمارے لیے ملک اہم ہے، پاکستان کی عوام اہم ہے. تو بات یہ کہتے ہیں، اگرچہ مجھے یہ بتائے آج حیدرآباد سب سے زیادہ آگے ہے، کراچی آگے، یہاں تو جلسہ نہیں ہوا. دوسری میں ریکارڈ آپ کو درست کراؤں، مجھے آپ بتائیں کہ 16 اکتوبر کو جب گجرانوالہ میں جلسہ ہوا تھا تب انہوں نے ایس او پی کے نام پہ ہم ایف آئی آر کاٹی. اس کے بعد عمران خان نے خود جلسہ کیا، وہاں کوئی ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی، وہاں ایس او پی پہ عمل نہیں کیا گیا. تو دیکھیں آپ، یہ سارا کام ذمہ واری حکومت کی ہے. ہم کہتے ہیں اگر ہم جب یہ شہباز شریف صاحب کو سنتے، بلاول صاحب کو سنتے تو آج یہ موقع نہیں ہوتا، آج یہ تحریک نہیں چلتی. تو یہ ان کی ذمہ وار بھی یہی ہے، کیونکہ ہم نے بہت صبر کیا، ہم نے بہت ان کو ٹائم دیا، مگر انہوں نے کسی قومی معاملے پہ ہم پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. یہ وہ ویڈیو تو دیکھی نا، وہ ویڈیو دیکھی جو میں نے فردوس عاشق اوان کی، ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ کی میں نے پلے کی ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے خطرناک ارادے ہیں ان کے. جتنے بھی ارادے ہیں، اس کے لیے ہمارا جو ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کا صدر ہے نا وہ بھی کافی ہے، اور اس سے ہم الیکشن میں لڑیں گے. یہ بھلے جو بھی کچھ کرنا چاہے، ہم ان کے انتقام کو جوتی کے نوک پہ رکھتے ہیں. ہمیں اس کے کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ انتقام کی، نہ ان کے ارادوں کی. ان کے ارادوں کو کون پوچھتا ہے، یہ خود جانے والے ہیں. اب اپنا بندوبست کریں گے آگے ان کو کس طرح فیس کرنا ہے. ٹھیک، ہمیں جی ایک بریک لینی ہے کیلدہ صاحب. اور ابھی پہلے جب بات ہو رہی تھی حسن صاحب سے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آفتاب صاحب کے لیے وہ اپنا جو آپ نے ایک قصہ سنایا تھا وہ پڑھنے والا وہ سنا دیں، لیکن اس وقت غالباً میری آواز ان تک نہیں پہنچی تھی تو بات کو ہم آگے نہیں بڑھا سکے. وقفے کے بعد جب ہم لوٹ کے آئیں گے تو مجھ سے کہیں گے جی ذرا آفتاب صاحب کو وہ قصہ سنا دیں ایک دفعہ پھر، کیونکہ وہ سچویشن کے مطابق کچھ ایسا ہی چل رہا ہے اور فٹ بیٹھتا ہے. اس پہ بات ہوگی جی ایک بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے حسن مرتضی صاحب، بلاول صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس جلسے میں شرکت کریں گے جو لاہور کا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ان کا کورونا پازیٹیو آیا تھا اب ان کی صحت پہلے سے بہت بہتر ہے. اور اس جلسے میں شرکت کے ساتھ ساتھ کیا آپ دوسری جو آپشن جس کا میں نے آپ سے پہلے سوال پوچھا تھا استعفے کی، اس پر غور ہو رہا ہے اور کیا کچھ ایسا پلان ہے کہ تحریک سے پہلے استعفے دے دیے جائیں، جیسا کہ 2014 میں پی ٹی آئی نے جب اسلام آباد میں احتجاج کیا تھا، میں اس کو دھرنا نہیں کہوں گا احتجاج کہوں گا، احتجاج کیا تھا تو اس احتجاج کے دوران اسمبلیوں سے استعفے بھی دے دیے تھے. دیکھیں جی، جہاں تک ہمارے غور کرنے کا تعلق ہے کہ پیپلز پارٹی استعفے دے گی نہیں دے گی، تو یہ پی ڈی ایم نے فیصلہ کرنا ہے. اور میرے خیال میں 8 تاریخ کو پی ڈی ایم کی اجلاس ہو رہا ہے، تو اس میں وہ قیادت ڈیسائیڈ کرے گی. کیونکہ کوئی چیز بھی جو ڈیسائیڈ کرنی ہے وہ تمام جماعتوں کے جو ہیڈز ہیں، قیادت ہے، انہوں نے کرنی ہے. اس میں
ایک صوبائی سطح پر ہم یہ فیصلہ کبھی بھی نہیں کر سکتے کہ استعفیٰ دیں گے یا نہیں دیں گے. اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت ہے, کبھی بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ بند گلی میں جانے کی کوشش نہیں کرے گی. استعفوں کے بعد کیا آپشن باقی رہ جاتا ہے؟ ہم یہ احتجاج آج آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی کر رہے ہیں, یہ احتجاج ہم باہر بھی کر رہے ہیں, ہر جگہ پہ ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں. مطلب آپ ایسے استعفے نہیں دینا چاہتے جیسا کہ پی ٹی آئی نے دیا تھا کہ استعفے بھی دیں یا تنخواہیں بھی لیتے رہیں؟ نہیں, بات تنخواہوں کی نہیں ہے جی. تنخواہ سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پارلیمنٹیرین جو ہے وہ تنخواہ پہ ہی جی رہا ہوگا یا تنخواہ کی نظر ہو رہا ہوگا. اس سے زیادہ تنخواہ لینے والے بھی ہیں. نہ آپ نے انہیں کچھ کہنا ہے, نہ میں کہہ سکتا ہوں, نہ ہی کوئی اور پارٹیسپینٹ بات کر سکتا ہے. یہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد 50 تنخواہیں لیتے ہیں, ذرا ان پہ ایک پروگرام کر لینا. آپ کو پارلیمنٹیرینز کی تنخواہ نظر آتی ہے, باقیوں کو نہیں آتی. اگر ان کی 100 روپیہ بڑھ جائے, پورا میڈیا سر پہ اٹھا لیتا ہے جی کہ تنخواہیں لے گئے جی, بڑھا لی جی, 100% بڑھا لی جی, فلاں ہو گیا. کبھی دوسروں محکموں پہ بھی نظر کریں, آپ کو نظر آئیں گی کہ کتنی تنخواہیں لے رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں. صرف بابو فائل آگے رکھتا ہے اور سائن کر دیتے ہیں. پارلیمنٹیرین تو بیچارہ صبح سے اٹھتا ہے اور رات گئے تک وہ اپنے حلقے کے لوگوں کو اور ان کے مسائل کو لے کے پھرتا رہتا ہے. کبھی وہ کسی دفتر میں ہے, کبھی کسی دفتر میں ہے. تو اس لیے سافٹ ٹارگٹ ضرور ہے. چلا بھی حکومت یہ بابو ہی رہے ہیں آپ کی نظر میں؟ بابوؤں کی حکومت ہے جی. چلا بھی حکومت یہی جو آپ کہہ رہے ہیں بہت تنخواہیں لیتے ہیں, یہی بابو چلا رہے ہیں, بابوؤں کی حکومت ہے؟ آ رہے ہیں جی. آپ بزدار صاحب کو سمجھتے ہیں کہ وہ بیچارے کوئی اپنی سوچ یا اپنا ویژن رکھتے ہوں گے؟ جی, ان کا تو ایک ہی جواب ہوتا ہے پریس کانفرنس میں, جب بھی میڈیا سے انٹریکٹ ان کو کرنا پڑ جائے تو ایک جواب, ایک ان کا جملہ پکا ہوتا ہے, جو بھی کر رہے ہیں جی قانون کے مطابق کر رہے ہیں, جو بھی ہوگا قانون کے مطابق ہوگا. وہ ان کو 3-4 جملے بتا دیے ہیں تو وہ انہی کے مطابق جواب دیتے ہیں. آپ نے کبھی ان کا جملہ اس پہ غور نہیں کیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں انڈر ٹریننگ ہوں؟ جی ہاں, جی بالکل کیا حسن صاحب. اس لیے میری گزارش ہے جی, استعفے کوئی حل نہیں ہے مسئلے کا. مسئلے کا حل یہ ہے کہ قانون سب کے لیے ہونا چاہیے. حکومت کہتی ہے کہ اپوزیشن جلسے بند کر دے, روک دے, کرونا بڑھ رہا ہے, اور ہم قانون کی پاسداری کرتے ہیں, ہم قانونی کارروائی کریں گے. ہمیں بڑی خوشی ہوتی جب وزیر اعظم صاحب نے حافظ آباد میں جلسہ کیا تھا تو ان کے خلاف FIR ہوتی, باقی قوم کو بھی پتہ چلتا کہ سب کے لیے قانون ہے, کسی نے احتجاج نہیں کرنا. جب فیصل آباد کے اندر آ کے انہوں نے جلسے کیے, اس وقت اگر ان پہ FIR ہو جاتی, ان کو بند کر دیا جاتا, ان کو 1 ماہ کے لیے ڈیٹین کر دیا جاتا, ہم مانتے کہ سیریس ہے حکومت کرونا کے پھیلاؤ میں. حسن صاحب وہ پڑھنے والا واقعہ بھی ذرا سنا دیں, آفتاب صاحب کی نظر ذرا کر دیں, وہ جو آپ نے پڑھنے والا واقعہ نا جی, وہ اگر میری بات آپ اس پیرائے میں لیں جس پیرائے میں وہ بات ہوئی تھی, میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے سٹیک نہیں ہے اس ملک کے اندر. حکومت کے جتنے معاون خصوصی ہیں وہ سارے باہر کے ہیں, وہ پاکستان کے سٹیزن نہیں ہیں, ان کی ڈوئل نیشنلٹیز ہیں, انہوں نے وہاں چلے جانا ہے. ایون کہ وزیر اعظم صاحب کے بھی بچے باہر ہیں, انہوں نے بھی چلے جانا ہے. اور ہماری وہ جو میں نے ادھر مثال دی تھی وہ یہ تھی کہ ایک گھر میں شادی ہوتی ہے اور اس گھر جدو جان جاندی ہے تے نائی کو لو چاول خراب ہو جاندے نے. نائی نے کہا بھی یار اگر اے چاول میں دساں کہ خراب میرے کو ہو گئے نے تے گل پہ جان گے. وہ ہوسٹ کول گیا تے ہوسٹ نو کہندا ہے کہ یار اگر تہاڈی شادی دے وچ کسے نے آتش بازی کیتی, کسے نے ڈھول بجایا, کوئی بھنگڑے پائے, کوئی بینڈ باجا بجیا تے چاول خراب ہو جانے جے, میں ذمہ دار نہیں ہونا. وہ جدو برات آئی تے وہ شادیانے بجے, وہ بیچارہ ہوسٹ نس کے برات کول گیا سے انہوں آندا ہے ترلے کیتے بھی یار ہے نہ چلاؤ چول خراب ہو جانے جے. وہ براتی نہ مننے, انہوں نے وہ سارا کچھ کیتا جیڑا نائی نے روکیا سی. وہ نائی اٹھیا, انہیں پرنا موڈے تے رکھیا, انہوں تو اتنے ہے کچھ نہیں سی. انہیں وہ مالک نو کہا لے جا, وہ دیکھ خراب ہو گئی, جنج نو کہے وہ ٹھیک کر لے. انہوں نے وہ پرنا موڈے تے رکھنا ہے اور انہاں جہاز چڑھ جانا ہے اور انہاں کہنا ہے کہ اے ساری خرابی اسی تانوں آندے نہیں سا, اے اپوزیشن کر رہی جے, اے ہن ہو گئی جے, اینو کہو اے ٹھیک کر. جی آفتاب صاحب,
جی آفتاب صاحب سر اتنے ہی ہونا چاہیے انہوں نے اخیر چلے جانا ہے اور ایک ملک پالیا نہیں جانا. تو میرے خیال میں جب بھی آپ حسن صاحب کو پروگرام میں بلاتے ہیں تو یہ جوک ضرور سنتے ہیں. یہ مزیدار ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پردہ تھا وہ ڈالا کس نے کندھے کے اوپر, اور وہ باہر گیا کون؟ 3 سال پہلے چلا گیا ساتدار, وہ ایک پردہ تھا, وہ نائی تھا ایک, اور ایک نائی ہے شریف برادری جو پوری فیملی کے ساتھ چلی گئی, اور اس پہ جا کے جی دیکھ لو جی میں تو پہلے کیا کیا آیا تھا کہ میں جو ہے سارا کام خراب کر چکا ہوں, میں تو چلے عمران خان صاحب تھی سنبھال لو, سمجھے نا. یہ حال ہے ہمارا. دیکھیں بات یہ ہے جو حقیقت کی بات ہے کہ ہمیں ابھی اب ہم یہ بڑا سنجیدہ میٹر ہے کہ اس کے اندر اگر کسی ایک انسان کی بھی جان, میرے دوست نے یہ کہا تھا ہم نے کفن باندھا ہے, خیرداس نے کہا تھا کفن باندھا, خیرداس کو اندازہ ہی نہیں ہے کفن ہوتا کیا ہے. کفن ایک شخص جو باندھتا ہے نا اس کے ساتھ وہ اپنے گھر کے اندر جب جاتا ہے اس کفن کے ساتھ, اور وہ جو لے کے جائے گا اپنے ساتھ کرونا, وہ پورے خاندان میں اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو باہر ہو کیا رہا ہے, اس وہ بوڑھی ماں کا کیا قصور ہے. جی مطلب یہ کہ یہ کوئی بات ہے سر عوام کا کیا قصور ہے سر؟ آپ ابھی سر آپ ابھی پیسے مانگ رہے ہیں ورلڈ بینک سے کرونا کی ویکسین خریدنے کے لیے, ابھی تک آپ نے پیسے نہیں پورے کیے, پیسے جمع نہیں ہوئے, پلاننگ نہیں ہے, بکنگ ہونی ہے, آنی ہے. علی بھائی جو بیج آپ بو گے وہی کاٹو گے, ہمیں جو کچھ ملا ہم وہی کاٹ رہے ہیں. ہم اس ملک کو سروائو کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. لیکن جیسے میں نے آپ نے ایک بات کی تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے خیرداس نے یہ بات کی کہ یہ پرائم منسٹر آیا, ابھی اسپیکر صاحب نے بلایا کورونا کے حوالے سے پارلیمانی پارٹی کے لیڈرز کو, تو وہاں کیوں نہیں گئے؟ بھائی آپ اپنا احتجاج بھی جاری رکھیں اور پارلیمنٹ کے اندر جو بات چیت ہے ٹیبل کے اوپر کی وہ بھی بات کریں, اپنی تجاویز وہاں کی دیں اور آ کے بتائیں کہ ہم نے یہ بات کی ہے. ہم اس طرف بھی سیریس ہیں. لیکن کیا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تجاروں کے اوپر یا لینڈ کروزروں کے اوپر چھلانگے لگانے سے آپ تبدیلی لے آئیں گے تو خیرداس صاحب بڑا مشکل ہے. سر یہ سارا کچھ آپ کے پاس ہی ہے. کھیلداس صاحب جی اوور ٹو یو. سر اب کھیلداس صاحب کو ذرا موقع دیجیے. آپ نے کھیلداس صاحب کے حوالے سے آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا جنہوں نے کہا تھا. جی کھیلداس صاحب. دیکھیں جہانگیری صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کی بات میں کوئی وزن نہیں ہے. جس طرح انہوں نے مرتضیٰ صاحب کے بات کا جو جواب دیا اس میں کوئی لاجک نہیں ہے. ان کو آفتاب بھائی اگر آپ مجھے موقع دیں, آپ بہرحال بات مکمل کیجیے. آپ بات مکمل کیجیے کھیلداس صاحب. تو ان کی بات میں کوئی لاجک نہیں ہے. دیکھیں بات یہ جو اسپیکر کی یہ کر رہے ہیں, میں ان سے آتا ہوں, اس اسپیکر کے پاس اختیار کیا ہے؟ اس کو ان کے وزراء جو بیٹھے ہوئے ہیں جو چہیتے عمران خان کے, وہ ان کو اشاروں سے دیتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر بات کرے گا تو نہیں بات کرے گا, وہ اشاروں پہ ایوان کو چلاتا ہے. تو ایسے اسپیکر کی میٹنگ میں ہم نہیں جائیں گے. یہ ہمارا اصولی فیصلہ پی ڈی ایم کا اب ہو چکا ہے کہ ہم سوائے نیشنل اسمبلی اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے اسپیکر کسی کال پہ ہم نہیں جائیں گے. نہ اس کو اور قائد ایوان کو یہ کیوں نہیں بلاتے, کیوں نہیں آ کے پارلیمنٹ سے بات کرتا؟ کبھی انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ ہم یہ نوبت ہی نہیں آتی اگر یہ قائد ایوان اس طرح کرتا. تو اب یہ تو وقت بہت ان سے ہاتھوں سے نکل گیا ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ اب ایوان چلے گا بھی نہیں صحیح, کیونکہ دسمبر میں سیشن یہ انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا ہے پارلیمنٹ کا, اور جنوری میں تو یہ ویسے ہی چلے جائیں گے, یا نئی الیکشن جو بھی ہوگا. تو یہ پارلیمنٹ میں نہ آفتاب جہانگیر صاحب جا سکیں گے نہ میں, ہم کراچی میں ہی رہیں گے دونوں. تو انشاءاللہ نئی الیکشن میں پھر جس کو موقع ملا اللہ نے دیا تو ہم جائیں گے. رہی بات ان کی کہ کھیلداس صاحب یہ جا رہے ہیں, اگر جنوری میں نہ گئے تو دیکھیں نہ گئے, میں کوئی وہ سٹا لگانے نہیں آیا ہوں. بات یہ ہے کہ فیصلہ عوام کو کرنا ہے. فیصلہ جو 13 تاریخ کو ہونا ہے, اور ان میں سٹے بازی کی بات نہیں ہے. کھیلداس صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ بہت ہی کانفیڈنٹ ہیں, آپ کو یقین ہے کہ جنوری میں چلے جائیں گے, تو پھر آپ یہ لگے ہوئے ہیں, یہ جلسے وغیرہ ہو رہے ہیں کہ ایک مومنٹم بنا ہوئے اور یہ تحریک پھر آگے چلانی ہے, تو لہٰذا یہ کام رکے نہیں. اگر آپ شور ہی نہیں ہیں, اگر آپ کو خود نہیں پتا ہے, تو پھر لوگوں کی زندگیاں خطرے میں نہ ڈالیں, بعد میں کر لیں جلسے, آگے موسم اچھا ہوگا جا کے تب کر لیجئے گا. ممتاز صاحب میں تو آج بھی سمجھتا ہوں ان کی کوئی حکومت کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے, نہ عمران کے پاس کوئی اختیار ہے, نہ وہ اختیار
اس کو چلانے بھی آیا تھا 2.5 سال میں، نہ ان کے پاس کوئی ڈائریکشن ہے، نہ آج بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ یہ کرونا پہ رونا شروع کر دیا، یہ کرونا کے آڑ میں پی ڈی ایم کو چھپنا چاہتے ہیں، یہ این آر او لینا چاہتے ہیں کہ جلسہ نہ کریں۔ مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ کیوں نہیں کوئی پالیسی اب دیتے، کیوں نہیں لاک ڈاؤن، کس نے ان کو روکا ہے کہ آپ لاک ڈاؤن نہیں کرو؟ پہلے تو یہ لاک ڈاؤن کے خلاف تھا، ابھی بھی سندھ میں سمال لاک ڈاؤن ہے، مگر مجھے بتائیں پنجاب کے پی کے یا بلوچستان میں کوئی سمال لاک ڈاؤن ہے؟ نہیں ہے۔ تو مطلب یہ سنجیدہ اس پہ نہیں ہے، نہ ان کو کسی کی زندگی کی فکر ہے۔ ان کو تقریر کرنی، یہ تقریر باز ہے، کرتے رہیں گے، یہ گالیاں دیتے رہیں گے، یہ نہیں چھوڑوں گا، این آر او نہیں دوں گا۔ ان باتوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ گورنمنٹ ہے، نہ اختیار ہے، نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ہے کہ کوئی جو بھی ہے پاکستان کی عوام کی جان چھڑائی جائے، اور جو بھی عوام جس کو منتخب کرے اور عوام کے فیصلے سے وہ آئے، اور وہ آ کے پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کام کرے اور اس ملک کو آگے بڑھائیں۔ جو آج پیا رکا ہوا ہے اس کو چلنے دے۔ جی کیا کہا آپ نے آفتاب صاحب؟ میں کہہ رہا ہوں 2023 میں عوام کے پاس آئیں گے نا، آپ بھی جائیے گا، ہم بھی جائیں گے، عوام فیصلہ کرے گی۔ چلیں جی، عوام تو ڈیفینیٹلی فیصلہ کرے گی، لیکن یہ کہ اس سے پہلے حکمرانوں نے فیصلے کرنے ہیں، اور جو حکومت میں ہیں یا حکومت میں رہے ہیں ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ذرا سمجھداری سے کام لیں۔ سچویشن ایسی ہے، کریٹیکل سچویشن ہے۔ آفتاب صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ حسن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، کیلدار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔